दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। दोस्तों सेम सिचुएशन हुई है इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ। वो किस तरह ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो झूठा बयान जारी करवाया था मौजूदा हुकूमत ने, मुख्तलिफ जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के साथ मौजूदा हुकूमत की डील हो चुकी है और वो जो हैं अब जो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। मुतालबात जो हैं पीटीआई के कुछ मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं और तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे ये मुज़ाकरात चले हैं, ये टेबल टॉक चली है और इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए गए। और ये प्रोपेगेंडा मैं बताता हूँ आपको किस लिए किए गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट समी चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा बहुत ही प्यारा चैनल सलाम पाकिस्तान और मैं आपका होस्ट समी चौधरी। दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि फटाफट से हमारे इस सलाम पाकिस्तान चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों फटाफट करें, फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मौजूदा हुकूमत के तमाम जो मंसूबा जात थे, जो मंसूबा बंदियां थी, उन पर सबका पानी फिर चुका है। वो इस तरह के इन्होंने झूठी खबरें जो चलवाई थी, जो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया, उन सब पर जो इन्होंने खबरें चलवाई, उन्होंने बताया कि इमरान खान की हुकूमत के साथ डील हो गई है। बिल्कुल झूठी खबरें थी और 100% वो झूठी ही थी, उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी। और इमरान खान ने खुलकर इनकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा था कि इंपोर्टेड हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते किसी सूरत में भी। और इसकी तरदीद जो थी मैंने पिछले वीलॉग में बताया है कि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनका दिल तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई और ये दिखाया जाने लगा कि मौजूदा हुकूमत की इमरान खान के साथ डील हो चुकी है। और जो इसके वर्कर हैं, कारकुनान हैं, वो जो एहतजाज करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे हैं, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों बिल्कुल गलत था और मैं खुलकर ये बात वाजे करना चाहता हूं कि आप जाएं, बेफिक्र होकर जाएं। इमरान खान वैसा बंदा है नहीं जो अपने वर्कर्स को, अपने जो वोटर्स हैं, अपने टाइगर्स हैं, उनके साथ धोखा तो वो करने का सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ दोस्तों एक बात और बताता चलूँ, इस्लामाबाद हाईवे, जो इस्लामाबाद मोटरवे है उस पर, और जो कश्मीर हाईवे उस पर जो है कंटेनर्स लगाकर और आगे पुलिस की भारी नफरी तैनात करके उनके हाथ में जो है वो जो आंसू गैस वाली, जो शेलिंग वाली बंदूकें हैं, गन्स हैं, वो थमा दी गई हैं। और वो हर 5-6 मिनट के अंदर 100 से 200 फायर करते हैं आंसू गैस का। और वहां पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि जब वो शेलिंग इर्द गिर्द के इलाकों में या दरख्तों में जाकर गिरती है तो वहां पर आग भड़क उठती है। और वहां पर जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वहां पे मौजूद हैं, उनकी हालत बड़ी खराब होती जा रही है और उनकी आंखें बड़ी सूजी सी हैं, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। जो लोग नए आते हैं पीछे से जलसे के साथ, जो वहाँ पर एक मौजूद है, वहाँ पर जो पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर जो आंसू गैस की शेलिंग होती है, नए जाते हैं, एक जज्बा होता है उनके अंदर, जुनून होता है कि वो जल्दी से जल्दी इस्लामाबाद क्रॉस कर लें, मतलब पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएं। ये वो आखिरी मुकाम है, आखिरी जगह है जहां से गुजर कर ये काफिला जब गुजरेगा, वहां पर पहुंचेगा इस्लामाबाद के अंदर, तो सिर्फ यही एक पॉइंट रह गया है, लास्ट वन पॉइंट, एक आखिरी पॉइंट जिसको क्रॉस करना है। जैसे ये क्रॉस होगा तो लो पूरा का पूरा जो लॉन्ग मार्च है वो पहुंचा इस्लामाबाद के अंदर। इमरान खान साहब वहां पर पहुंच चुके हैं। जब ये मैं व्लॉग कर रहा हूं तो कुछ लोग जो है ऊपर पहाड़ियों के अंदर से, ऊपर से होकर या फिर पुलों के नीचे से जो मोटरवे है उसको क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वहां पर फंसे हुए हैं। और ज्यादातर गाड़ियों वाले जो लोग हैं, जिनकी गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं, वो तो बेचारे अब कहीं जा नहीं सकते, वो फंसे हुए हैं। परवेज खटक साहब भी वहां पर मौजूद हैं और एक सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान, जिसकी आज़ादाना सहाफ़त और जिसकी दलेरी और जुर्रत को मैं सलाम करता हूं, वो हमारे सीनियर्स भी हैं और आइडल भी हैं हमारे, और वो भी वहां पर मौजूद हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ कुछ और भी वर्कर्स हैं, बहुत सारे नामवर सहाफ़ी भी मौजूद हैं वहाँ पर, जो खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करते हैं।
وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر جو شیلنگ کی جا رہی ہے ان کے اثرات ان ورکرز کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور ان کے جو ہے سانس پھولے ہوئے ہیں، بہت زیادہ حالت خراب ہے۔ یہاں تک کہ لوگ پیچھے سے نا، جو ان کے نزدیکی علاقے ہیں، جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، وہ ساتھ میں نمک اٹھا کر لا رہے ہیں، اپنے جو ورکرز ہیں ان کے لیے نمک اٹھا کر لا رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ لے نمک چاٹ لیں۔ نمک جو ہے، جب یہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے اور جب ان کا سانس بگڑنے لگتا ہے تو وہ پھر نمک اگر کھایا جائے تو وہ نمک مفید ہوتا ہے، نمک صحت کے لیے پھر اچھا ہوتا ہے۔ وہ نمک کی اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لاہور کے اندر بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں ریلیاں، جتھے وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پنجاب اور خاص کر لاہور کے اندر کشمیر جیسی سچویشن بنائی گئی ہے۔ لاہور کو بالکل لاہور کے اندر ہی ان کی پبلک کو محصور کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ نہ تو پبلک بیچاری باہر نکل سکتی ہے، نہ جلسے کے اندر شریک ہو سکتی ہے۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں ایک جنونین کے ساتھ ایک جنون لے کر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آگے سے پبلک کو روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز، ایف سی اور اس طرح کی بہت ساری فورسز کی بھاری نفری تعینات ہے، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، لاٹیاں ہیں اور شیلنگ کا سامان ہے اور اس طرح کا بہت سارا سامان ہے، جس سے وہ اس پبلک کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حالات بہت زیادہ خراب کر دیے گئے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ کیا اس طرح لانگ مارچ کو روکا جا سکتا ہے؟ جتنی تعداد میں پبلک روڈ پر اور اسلام آباد کی جانب نکل رہی ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے کیا؟ کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں، کنٹینرز اور کچھ مال بردار گاڑیاں جن پر لوڈنگ کا جو ڈالے وغیرہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مزدہ وغیرہ، ان کے اوپر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، خورد و نوش وغیرہ، وہ رکھی ہوئی ہیں۔ وہ تو ابھی تقریباً رات گزرے گی تو کل صبح تک وہ خراب ہو جائیں گی۔ ان پر اکثر میں کسی میں فروٹ وغیرہ ہیں، کیلے وغیرہ ہیں، اگر ان کو جو ہے سرد خانے میں نہیں پہنچایا گیا وہ تو خراب ہو جائیں گی۔ اور جتنے بھی تاجر حضرات، بزنس مین لوگ ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے، وہ سیدھا الزام جو ہے موجودہ حکومت پر ڈال رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نقصان کی ذمہ دار یہی حکومت ہے۔ اب اس حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کریں تو کریں کیا۔ اب کرسی وہ چھوڑ نہیں سکتے، لانگ مارچ وہ روک نہیں سکتے، اور عمران خان کے مطالبات پورے کر نہیں سکتے۔ اب بیچ میں آ کر پھنس چکے ہیں، اور بیچ میں پھنسی ہوئی جو نون لیگ ہے، پی ایم ایل این، اس سے پورا بدلہ اٹھا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ آصف علی زرداری صاحب پورا ایک دن کا، ایک منٹ کا، ایک ٹائم کا حساب چن کر وہ نون لیگ سے لے رہے ہیں۔ دوستو ذرا سوچیں، اس طرح بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی سے بدلہ لینا ہو زرداری صاحب نے، تو وہ زرداری صاحب اس طرح بھی بدلہ لیتے ہیں کہ اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ اب جس سچویشن میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اب وہ بیچارے مرنے کی کنگار پر آ چکے ہیں، وہ مرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب اپنے بدلے پورے کر رہے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ختم ہو چکا ہے، عمران خان آئے ہیں، ایک چھوٹا سا جلسہ کیا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ 20 لاکھ بندے کہاں ہیں، 20 لاکھ بندے کہاں سے آئیں گی، اتنی پبلک کہاں سے آئے گی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف لاہور کی عوام کو گن لو، زیادہ دور نہ جاؤ، صرف لاہور کی پبلک کو گن لو جو سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر جو نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کو ڈنڈے مار کر گھر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جا کے گنو۔ صرف لاہور کی عوام کو گنو، باقی سارے ملک کی چھوڑو، جو دوسرے شہروں سے جا رہے ہیں ان کو چھوڑو۔ 20 لاکھ کے اگر اس سب کو جانے دیا جائے تو یہ کم سے کم 2 کروڑ سے بھی زیادہ پبلک بنتی ہے۔ جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ سارے کا سارا اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اپنے علاقے سے کم زیادہ نہیں تو 1.5 سے 2 لاکھ بندہ صرف اس ضلع سے گیا ہے، صرف ہمارے ضلع سے۔ اگر بات کریں پورے ملتان ڈویژن کی تو کم سے کم 5 سے 6 لاکھ بندہ صرف اور صرف، بلکہ اس سے زیادہ، صرف ملتان کے ایریا سے گیا ہے۔ اگر بات کریں جو ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، صرف جیز کا جو ہے نیٹ ورک، اگر اس کی سگنلز کی موومنٹ کو چیک کریں تو انہوں نے ایک ڈیٹا شیئر کیا جس کے مطابق 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف موو کر رہے ہیں، اور باقی عوام کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے۔ لاہور نہیں گیا، گوجرانوالا نہیں گیا، اس طرح کے اور جو ہے اٹک، وہاں پر جو ارد گرد کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان سب کو جو ہے انہوں نے
محصور بنا کے رکھا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے کہ یہ کہیں اپنے شہر سے باہر نہ نکلیں۔ اتنی عوام ہے، اتنی زیادہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو ادارے ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور جو ہمارے عدلیہ ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا بیٹھ کر، کیا ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ ان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی کچھ نوٹس لیں، اس سے پہلے کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں۔ جلدی سے جلدی کچھ جو ہے اسمبلیاں تحلیل کروا کر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے، اس سے پہلے کہ عمران خان کا لانگ مارچ شروع ہو۔ ابھی شروع ہے لیکن ابھی وہ اسلام آباد تو پہنچا ہی نہیں، اس کو تو پہلے سے ہی روک کے رکھا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے موٹر وے پر پہنچ چکے ہیں، پنجاب کے بارڈر پر، اب جیسے یہاں سے کراس ہونا ہے تو سیدھا اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اگر یہ جو ریسٹرکشنز ہے، یہ جو ابھی انہوں نے بارڈر لگایا ہوا ہے نا، آگے سے جو بند بنایا ہوا ہے کنٹینرز لگا کر، اوپر سے بھاری نفری بلا کر، ان کے ہاتھوں میں شیلنگ والی گنز دے کر، اگر یہ ان سب کو کسی نہ کس طرح عمران خان صاحب عبور کر لیتے ہیں تو پھر یہ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے، پھر ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ اینڈ پوائنٹ ہے آخری، یہاں سے نو ریٹرن، جو کوئی بھی رستہ نہیں بچتا پیچھے واپس مڑنے کا۔ اب یہ آخری پوائنٹ ہے، یہاں سے اگر عمران خان صاحب گزر گئے تو پھر عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے ہی آئیں گے۔ اور جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی تھیں عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے، بات چیت ہو گئی ہے، مذاکرات ہو گئے ہیں، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ورکرز جو کارکنان ہیں، جو ایک جنون لے کر اسلام آباد کی طرف گئے ہیں، ان کا صرف اور صرف جنون کو روکنے کے لیے، ان کا جنون کم کرنے کے لیے، ان کے دل میں کچھ نفرت سی بھرنے کے لیے یہ جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔ مختلف اتنے بڑے بڑے چینلز، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنے ذمہ دار چینل جو اتنی ذمہ داری کے ساتھ، جو ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی جھوٹی خبریں چلا دیتے ہیں بنا کسی تحقیق کے یا بنا کسی کوئی جانچ پڑتال کیے۔ جھوٹی خبریں وائرل کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں پورے ملک کے اندر۔ ایک بار جب میں نے بھی دیکھا کہ میں 3-4 بڑے چینلز، ان پر سیم ٹائم میں سیم ہی نیوز کاسٹ کی جا رہی تھی اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کے معاہدے ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ۔ میں خود سوچ کر حیران رہ گیا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب تو ایسے کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوستو، یہ صرف اور صرف عوام کو جو ہے نا غلط ان کے اندر سوچ ڈالنے کے لیے اس طرح کی غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، لہذا کسی بھی خبر پر کچھ بھی یقین نہ کریں اور بنے رہیے ہمارے اس چینل سلام پاکستان کے ساتھ، اور اس کو فٹافٹ سے پلیز سبسکرائب کر دیں اور جلدی سے جلدی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرتے رہیں۔ اور ہمارے چینل سلام پاکستان، یہ ہمارا چینل نہیں، یہ آپ کا بھی چینل ہے، آزاد صحافت کے لیے جو آزاد، یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ہی آزاد خبریں چل سکتی ہیں، ادروائز مین سٹریم میڈیا دیکھا نہیں آپ نے ARY نیوز کا کیا حال ہوا، اس کی رینکنگ کہاں سے کہاں پہنچا دی، اس کا جو چینل نمبر تھا وہ 60 سے بھی اوپر 70 کے قریب پہنچا دیا کہ وہ شو بھی نہ ہو کیبل چینلز کے اندر، جو کانفرنس ہوتی ہیں اس کے اندر سے اس کا مائک تک ہٹوا دیا گیا، اور جو حکومت آئی ہے اس کے اندر سے کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کچھ بھی اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ARY نیوز کے ساتھ جو موجودہ حکومت نے کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ دوسرے چینلز کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر وہ آزاد صحافت کریں گے۔ اگر کوئی سچی اور بالکل حقیقی خبر اپنے چینل پر رن کرے گا، چلائے گا، تو اس کا حال بھی بالکل ARY نیوز کی طرح ہی ہوگا۔ ان کی مجبوری ہے، وہ سچ دکھا نہیں سکتے، لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جو بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے۔ لہذا ہمارے چینل سلام پاکستان کو پہلے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں، فٹافٹ سبسکرائب کریں، اور پھر ہم اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔